अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज एक बड़ा अहम फैसला आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, और इसमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, उनके खिलाफ एक फैसला आ चुका है कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सिफारिश की है सदर साहब को कि इनको बरतरफ भी किया जाए, और इस तरह से अगर ये बरतरफी होती है तो इस सूरत में इनकी तमाम राहत वगैरह भी बंद हो जाएंगी। उनका इसके ऊपर रिस्पांस भी आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस खबर की तफसील भी बताऊंगी। इसके साथ साथ जनाब, इसका फ़र्क क्या पड़ा है, इसका आगे क्या मुस्तकबिल में इसकी अहमियत है, इसके ऊपर ज़रूर थोड़ी बात करेंगे। आज वकला कन्वेंशन था पीटीआई की तरफ से, बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हुई। ये वकला कन्वेंशन किस बात की अक्कासी कर रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब, सहाफ़ी बरादरियों के लिए, सहाफ़ी बरादरी के लिए आज ख़ास तौर पर मुझे कुछ कहना है, इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद कुछ 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें हो गई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी खबर। और उसके साथ साथ एक खबर चल रही है कि अब पीटीआई पर पाबंदी का प्लान जो है वो बड़ा सीरियसली डिस्कस हो रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, बात का आगाज इसी अहम खबर के साथ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक अहम कार्रवाई हुई है, और इसमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को, जो कि इससे पहले ही कि जब उनके ऊपर ये कार्रवाई शुरू हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। और आमतौर पर जो रिवायत रही है इससे पहले वो ये रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर आपका कोई रेफरेंस चल रहा हो, तो अगर उस सूरत में कोई जज इस्तीफ़ा देकर खुद ही साइड पर हो जाए तो उस सूरत में उसकी कार्रवाई भी रुक जाती थी और मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा करती थी। लेकिन इस दफ़ा काजी फायज़ ईसा साहब ने ये रिवायत तोड़ी है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह तय किया कि ये तो बड़ा आसान हल है कि कोई भी शख्स इस्तीफ़ा देकर बरीउज़्ज़िम्मा हो जाए और उसका कोई एहतसाब ना हो सके, तो ये दुरुस्त अमल नहीं होगा। तो लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि जनाब कार्रवाई फिर भी आगे बढ़ेगी और देखा जाएगा कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है या नहीं। करप्शन के हवाले से कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात भी थे जिसका जायज़ा लेना था। लेकिन इस सारे मामले में जो अहम बात है वो ये कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने टोटल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। उन्होंने इस हवाले से मुतादिद खतूत लिखे और इन खतूत में अपने कंसर्न्स का इजहार किया था, लेकिन उनके कंसर्न्स को किसी ने एड्रेस नहीं किया और उन्होंने फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। तो इस तरह ये सारी कार्रवाई एक यकतरफा कार्रवाई थी। अलबत्ता इस कार्रवाई को आज समेटा गया और उसके बाद आज इसका जो फैसला है वो सामने आ चुका है। इस फैसले के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह करार दिया है कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं, और उन्होंने सदर मुमलिकत को जो रेफरेंस है इन तजावीज़ के साथ वापस भेज दिया है कि उनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, जो कि वो ऑलरेडी बरतरफ हो चुके हैं। और जैसे ही अगर ये कार्रवाई उनके साथ अमल में आती है तो उस सूरत में उनकी तमाम जो पेंशन्स, मराहत और जो भी फैसिलिटी उनको साबिक सुप्रीम जज के हैसियत, साबिक सुप्रीम कोर्ट जज के हैसियत से मिलती थी, वो सब चीज़ें भी उनकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक काफ़ी सख्त फैसला है, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत किसी जज को सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले हम ये तो देखते हैं कि मुख्तलिफ जजेस के रेफरेंसेस गए लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई थी, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब वो पहले जज हैं जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साथी जजों ने सज़ा भी सुना दी है। अब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इसके ऊपर एक रद्दअमल दिया है, और उनका रद्दअमल इस पर यह है कि एक तो ये एक यकतरफा कार्रवाई थी, दूसरा उन्होंने कहा कि ये कभी ऐसा नहीं होता कि कोई इस्तीफ़ा दे दे और उसके बाद भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने कहा कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी उसके हवाले से, उनको उन्होंने मुतादिद खतूत लिखे, मेरा ख्याल है कोई 20-25 खतूत जो थे उनके लिखे गए थे उनकी जानिब से, लेकिन उनको किसी भी बात में उसको एड्रेस नहीं किया गया बकौल मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो ये सारी कार्रवाई और इसके फैसले को कानूनी नहीं मानते, और उनका ये कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। अब ये तो सारी स्टोरी सामने आ गई। अब मैं इसके ऊपर अगर आपको अपना एनालिसिस दूं तो पहली चीज़ तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। अगर उनके पास सबूत मौजूद थे तो बेहतर होता कि वो रेफरेंस को फेस करते। इससे पहले चाहे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हों, चाहे खुद जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हों, इन लोगों पे भी जब रेफरेंस आए तो इन लोगों ने इस्तीफ़े नहीं दिए, बल्कि जैसी भी कार्रवाई थी, चाहे उन्हें एतमाद था या नहीं था, उन्होंने उस कार्रवाई को फेस किया। तो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के लिए भी
یہ زیادہ بہتر آپشن ہوتی ہے اگر وہ اس کارروائی کو فیس کرتے، کیونکہ اس سے کمزوری کا تاثر گیا اور ایسا لگا کہ شاید ان کے اوپر الزامات درست ہیں یا شاید ان کے پاس اپنی صفائی میں ثبوت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کارروائی کو فیس نہیں کیا۔ تو میرے خیال سے جو پہلا کمزوری کا تاثر تھا وہ یہاں سے گیا۔ دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اس فیصلے کو کسی حد تک تو درست سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی جج استعفیٰ بھی دے دے تو جی اس کے خلاف کارروائی بھی ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بڑا آسان راستہ ججز کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طریقے سے ہم نے ایک راستہ کھول دیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا ایک صحیح کانسیپٹ ہے وہ تو ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ آئین اور قانون تو ہم نے صرف بازو مروڑنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ایک راستہ کھول دیا کہ آئندہ کوئی بھی جج، کوئی بھی آزاد جج اگر بات نہیں مان رہا تو چلو جی اس کے خلاف ریفرنس بھیج دو، اور اگر وہ استعفیٰ دے کے سائیڈ پہ بھی ہونا چاہے تو تب بھی اس کی بخشش نہ ہو اور تب بھی آپ اس کو جو ہے رگڑا لگا سکیں۔ تو جس طرح کا ہمارا ملک ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں کتنی آزاد ہیں اور یہاں پر کس طرح انصاف کا قتل روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس طرح کی ایک مثال قائم ہونا ججز کے لیے، آئندہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے کافی ایک پرابلمٹک چیز رہے گی۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ بہت سارے ان کے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر دوبارہ سے ریفرنس ہو سکتے ہیں، دوبارہ سے کارروائی ان کے خلاف انیشیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے خود ایک ایسی اگزامپل اب سیٹ کر دی ہے کہ جس میں ریٹائر ہو جانے والے ججز کو بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ بھی چیز ہے۔ تیسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریفرنس وغیرہ فائل کرنے سے اور اس سے جو آگے ہم اگر ایکسپیکٹ کریں کہ جی ججز جو ہیں وہ کسی بغیر دباؤ کے فیصلے کر سکیں گے، تو یہ معذرت کے ساتھ ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ بھائی جو بات کوئی جج نہیں مانے گا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے قانون پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن قانون کے غلط استعمال کو ہم نے دیکھا ہے اور اس وجہ سے یہ خدشہ تو موجود رب رہے گا کہ آپ کو ایک باقاعدہ راستہ مل گیا ہے کہ آپ جب چاہیں جس جج کو، جو بھی جج اگر طاقتور حلقوں کی بات نہیں مان رہا تو اس کی بازو جو ہے وہ مروڑ دی جائے، پیچھے سے آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال جی لیٹس سی کہ ججز اپنے انسٹیٹیوشن کو کیسے سیف گارڈ کرتے ہیں اور اس کا وقار کیسے بحال رکھتے ہیں، لیکن اس کی امید ہمیں آج کل کے ماحول میں تو کوئی نظر نہیں آتی، ڈیسپریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس سلسلے میں وکلا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وکلا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح سے یونائٹڈ نہیں رہے۔ آج ایک وکلا کنونشن کا انعقاد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس وکلا کنونشن میں بہت دھواں دار قسم کی تقاریر ہوئیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر ضرور سنیں۔ اس وکلا کنونشن میں لطیف کھوسا صاحب نے بڑا دبنگ خطاب کیا اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان صاحب نے بھی بڑی سیدھی سیدھی آج باتیں کی ہیں۔ مجھے لگتا ہے علی محمد خان صاحب اپنے اوپر ہونے والی تنقید کے بعد خاصے کانشیس ہو گئے، تو اب وہ کافی کھل کھلا کے آج کل باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپنی جو احتجاجی تحریک ہے اس کو گیئر اپ کرنا چاہتی ہے، اس کے اندر ایک نئی روح ڈالنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں 2-3 جو آنے والے دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو اتوار کا احتجاج انہوں نے بڑا رکھا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف آپ کو معلوم ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن بھی جیت چکی ہے، لائرز ان کے اگر ایک، اور یہ جو بار ہے لاہور کی یہ سب سے بڑی بار ہے، تو اگر یہاں پر آپ کا ایک اثر و رسوخ بنتا ہے، کوئی موومنٹ چلتی ہے، تو اس حوالے سے ایک یقینی طور پر وہ اثر انداز ہو سکتی ہے پورے ماحول کے اوپر۔ تو یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ بڑے کلیئر ہے اپنی تھاٹس میں کہ جس انداز سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا 8 فروری کی رات، ان کی بیگم کے ساتھ کیا گیا، ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کر ان کو یہاں سے نکالا گیا RO آفس سے، تو وہ بہت اس بات کے اوپر رنجیدہ بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کے ساتھ سلوک نہیں تھا، یہ اس پورے ووٹر کے ساتھ سلوک تھا جس نے انہیں ووٹ کیا، اور ان کو کس طریقے سے ان کے رون دیا گیا خواہش کو، ان کے ووٹ کو۔ تو اس چیز کو وہ بہت سیریسلی لے رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، اور اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پاکستان میں دوبارہ الیکشن کروائیں ہی نہ، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو فارم 45 اور 47 اس طرح کے بنا کے دے دوں جیسے آپ نے بنائے ہیں۔ تو جب آپ نے رسپیکٹ اور ریگارڈ ہی نہیں کرنا عوام کے ووٹ کا، تو پھر اس کے بعد یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ تقریر تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی، لطیف کھوسا صاحب نے بھی بڑی دبنگ تقریر کی۔ تو یہ آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا جس کو ٹیمپو کہتے ہیں، مومنٹم کہتے ہیں، وہ پکڑنے کی کوشش ہے۔ آگے جناب اب بات کر لیتے ہیں اس بارے میں
کہ کیا صورتحال ہے جی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے. آج ایک اور بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جہاں پر بڑی تعداد میں ان کے مزید 33 کارکنان کو ضمانتیں مل گئی ہیں. اور انٹرسٹنگلی میں دیکھ رہی تھی کہ جیل کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے ان کے ریسیو کرنے کے لیے، اور جیسے ہی یہ قیدی باہر آئے ہیں تو 10 مہینے یہ اندر کس طرح کے حالات و واقعات سے کہ باہر نکل رہے ہیں، اور پھر باہر آ کے آتے ساتھ نعرہ وہی لگا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان، قیدی نمبر 804، اور یہی سب باتیں، عمران خان زندہ باد. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 مہینے کی جو جیل ہے وہ انکمیٹڈ ورکرز کو اپنے نظریے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ پارٹی جس کو برگر پارٹی کہتے تھے، یا وہ پارٹی جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ نان سیریس لوگوں کا ایک فین کلب ہے، اتنی زیادہ انہوں نے مزاحمت دکھائی ہے پچھلے 2 سال میں، جس کی مثال اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی. اور جتنا رگڑا ان کو لگا ہے اتنی مثال بھی ہمیں پہلے نہیں ملتی کہ اتنا رگڑا بھی کسی اور پارٹی کو لگاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پارٹی اپنی جگہ موجود رہی، اس کے ورکرز نے وفا نبھائی اپنے لیڈر کے ساتھ، اور کمال کمٹمنٹ کے ساتھ تمام قربانیاں دیں، اور حوصلے سے تمام سختیوں اور مشکلات کو برداشت کیا. تو یہ جو برگر بچے تھے یہ لوہے کے چنے حقیقی معنوں میں ثابت ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے جذبے ویسے ہی بلند اور حوصلے جوان نظر آتے ہیں. تو بہرحال جی دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سختی ہوگی یا اس طرح، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو میں پہلے بھی آپ کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ ایونچولی اب آپ کو تھوڑا سپیس تو دینا پڑے گا ان لوگوں کو، اور اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو ضمانتیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. مزید بھی امید ہے کہ یہ اور ضمانتیں بھی ہو جائیں گی، لیکن صحافیوں کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران ریاض ہوں یا اسد طور ہوں، ان کو ابھی مزید جیل میں رکھنا مقصود ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عمران ریاض کے لیے مزید مقدمات تیار ہو رہے ہیں. عمران ریاض نے اندر سے جیل کے کچھ پیغامات بھی بھجوائے ہیں مختلف صحافیوں کے تھرو اور اپنے سورسز کے تھرو، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں کوئی ان مقدمات سے متعلق انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی، بلکہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چپ کر جائیں، اور اس جو ایک ناجائز قسم کی حکومت بنی ہے اس کے اوپر سوال کرنا چھوڑ دیں، آواز اٹھانا چھوڑ دیں. چونکہ ان کا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا امپیکٹ پڑتا ہے، ایک بہت بڑی آڈینس ہے جو ان کو سنتی ہے، اور ان کی آواز جو ہے وہ دور جاتی ہے، لاکھوں لوگ سنتے ہیں ان کا ایک ویلاگ. تو اس وجہ سے اگر ایک وہ آواز بند کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک آواز سمٹ جاتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اگر ایسا ہوتا تو 4.5-5 مہینے آپ نے لاپتہ رکھا، وہ کوئی بات نہیں کر سکے، بلکہ 7-8 مہینے وہ کوئی ویلاگ کر ہی نہیں سکے. تو کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو گئی؟ کیا لوگوں نے 8 فروری کو نکل کے ووٹ نہیں کیا؟ تو یہ کہنا کہ جی کیا صرف عمران ریاض بھائی کے ویلاگ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، اور اگر آپ ان کو چپ کرا لیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، یہ بالکل بے وقوفانہ حکمت عملی ہے جس کی بھی ہے. اس کا صرف الٹا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اپنے مزید مخالف بنا لیتے ہیں. اب اسی طرح اسد طور کا معاملہ ہے کہ اسد طور کے اگر آپ کیسز بنا لیں، اس کو آپ اللیگلی رکھ لیں اپنی کسٹڈی میں، تو کیا اس کے بعد تنقید ہونا بند ہو جائے گی؟ تنقید پھر بھی ہوگی. جو ایک فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. اگر اسد طور نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا، عمران ریاض نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا، لیکن بات تو ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ بات نہیں ہوگی. اور اب میرا خیال ہے یہ وہ ایک بالکل پرائم ٹائم ہے کہ یہاں پر صحافی جو ہیں وہ اپنا دباؤ بڑھائیں. اس وقت میں اس بات میں بہت کلیئر ہوں کہ اگر صحافی اپنا دباؤ بڑھائیں تو یہ مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے کہ یہ اس طرح کی اپنی فاشسٹ حرکتیں جاری رکھ سکے. بہت طریقے ہو سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا یہ وزیر اعظم بنے ہیں، اب انہوں نے صحافیوں کو زہرانوں پر، عشائیوں پر دعوتیں دینی ہیں، اور یہ دانت نکالتے ہوئے سینئر صحافی پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے مبارکبادیں دیتے ہیں. پتہ سارا ان کو اندر سے ہے، ہر سینئر صحافی کو اندر سے پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے. پھر بھی یہ لوگ وہاں جائیں گے، جا کے دعوتیں بھی اڑائیں گے، جا کے مبارکبادیں بھی دیں گے. تو میرا صرف یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسے موقع کے اوپر کہ جب آپ اگر واقعی دل سے سمجھتے ہیں، صرف کہنے کو نہیں ہے کہ آپ مذمت کر دیں، واقعی اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پر آپ کا موقع بنتا ہے کہ آپ یہاں پر ایسے موقع کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرائیں. مت جائیں آپ ایسے وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیوں پر اور یہ میسج دیں کہ ہم آپ کی ایسی تقریبات کا بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک کہ آپ ہمارے صحافیوں کو آزاد نہیں کرتے، ان کے اوپر غیر قانونی مقدمات بنانے کا سلسلہ ختم نہیں کرتے. دیں آپ دھرنا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، لان کے اندر دیں. نہ جائیں آپ عشائیے میں، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں کہ بھائی ختم کروائیں یہ مقدمات، یہ کیا بدتمیزی ہے. دیکھیں آپ کے کیسے پریشر نہیں بڑھتا. ہر روز شام 7 سے رات 11 بجے تک ٹاک شوز ہوتے ہیں. آپ بلاتے ہیں نون کے بھی لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کو، حکومتی عہدیداروں کو، جواب سوال ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہی آپ یہ رکھیں
کہ کیوں آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے. جتنا آپ ان کے اوپر یہ بار بار سوال سامنے رکھیں گے یہ مجبور ہوں گے انہیں چھوڑنے کے لیے. لیکن اگر ہم اس کو ایسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی اب انہوں نے رکھنا ہی ہے, لمبائی اندر چلے گئے, تو اس کا مطلب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, اور پھر یہی چیز تو وہ چاہتے ہیں. تو وہ پاگل ہیں صحافی جو آواز اٹھا رہے ہیں, یا جو یہ ماننے کے لیے اگر تیار نہیں ہو رہے, اپنا حق سرنڈر نہیں کر رہے, وہ کس کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ آسان راستہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے بات مان لیں, آپ بھی جا کے دعوتیں اڑائیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ سچ کو سچ کہیں, غلط کو غلط کہیں؟ لیکن پھر ہمارا مقصد ہی اور کیا ہے؟ پھر ہم صحافی ہیں ہی کیوں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو میں اپنی جو میری بساط ہے, میں تو اس کے اوپر ضرور آواز اٹھاؤں گی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی جو سینئر صحافی ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری اس بات پر عائد ہوتی ہے کہ صرف ایک کالم لکھ دینے سے یا کوئی ایک ٹویٹ کر دینے سے بات نہیں بنے گی. آپ کو یہ ایک اکٹھے ہو کر باقاعدہ ایک سخت پیغام دینا ہوگا, تو پھر ہی اس سلسلے میں کوئی بات آگے بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ جی ہم خبر سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی پھر سے تیاری کی جا رہی ہے. یہ خبر ہم نے پہلے بھی سنی تھی الیکشن سے پہلے کہ شاید انہیں اسی طرح سے منع کیا جائے گا, لیکن اس وقت شاید اندازہ یہ تھا کہ نشان لے لینا ہی کافی ہوگا, اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں اتنی جان اور اتنی سکت رہے گی نہیں کہ کیمپین یہ کر نہیں سکیں گے, نشان ہم لے لیں گے تو یہ ویسے ہی خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے. تو ان کا اندازہ یہ تھا. لیکن جب صورتحال بالکل بدل گئی اور 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے تو ایک زبردست قسم کی فتح اپنے نام کر لی, تو ان کی شکست تو بنا دی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی تعداد میں اب اسمبلیوں میں بیٹھنے میں کامیاب ہیں, بحیثیت اپوزیشن لیڈر بھی اور پھر اس کے بعد کے بھی میں گورنمنٹ بنانے میں بھی. تو ایسی صورت میں پھر سے یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ جی ان کو اب پکا بندوبست کیا جائے. اور اس طرح اول تو میرے خیال سے اب اس کا وقت گزر چکا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگا بھی دیں گے تو اسمبلیوں میں تو وہ پہنچ چکے ہیں, اور انٹرسٹنگلی وہ اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہیں بھی نہیں. اسمبلیوں میں تو اب وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بین کر بھی دیں؟ تو ایک تو بھی یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ کر بھی لیں پھر وہ چیلنج ہوگا معاملہ, اس کا پورا ایک لمبا پروسیس ہے. ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ خبر کتنی اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جائیں, کیونکہ بیوقوفانہ حد تک تو یہ لوگ جس کو کہتے ہیں ڈیسپریشن میں عجیب و غریب مووز تو لیتے ہی ہیں, تو ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے. جو فارم 45 اس طرح کے بنا سکتے ہیں وہ کوئی بھی احمقانہ حرکت کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس موقع پہ یہ کر بھی دیں, لیکن اس کا جینوئنلی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ یہ مزید ایک انتقامی کارروائی کہلائے گی, اور مزید یہ ایک عوام کے اندر سمپتی کریٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. باقی آپ اس کا نام پاکستان تحریک انصاف سے ہٹا کر کوئی بھی دنیا کا ABC نام رکھ دیں, عمران خان زندہ باد موومنٹ نام رکھ دیں, کچھ بھی نام رکھ دیں, تو پارٹی کا ووٹ وہی ہے, پارٹی وہی ہے جس کے اوپر عمران خان کا ہاتھ ہے. تو جب تک عمران خان کا ہاتھ جس بھی پارٹی کے اوپر ہو, وہ سنی اتحاد کونسل ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, یا اب اس کا کوئی تیسرا نام انہیں رکھنا پڑے تب بھی, تو کسی بھی صورت میں لوگوں کا ووٹ تو عمران خان کے لیے ہے, وہ پی ٹی آئی کو نہیں جانتے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے ان کے لیے. یہ بات میں نے بہت پہلے کہہ دی تھی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ موو تو ہو سکتی ہے, لیکن ایونچولی اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا نہیں, کیونکہ اس صورت میں تو پھر بھی شاید تھوڑا بہت فائدہ ہوتا اگر یہ پی ٹی آئی کے طور پر جیت کے آئے ہوتے. تو اب تو ویسے ہی وہ اس طرح پی ٹی آئی کے طور پر جیت کے بھی نہیں آئے, اور نہ ہی اس وقت اسمبلی میں اس حیثیت سے موجود ہیں, تو اب کیا اس سے حاصل حصول ہوگا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ویسے یہ ایسے کریں گے جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اوور آل کتنا بڑا گرینڈ لائنز بنانے میں کامیاب ہوتی ہے, کیونکہ اس سلسلے میں اب یہ مختلف چھوٹی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا یعنی دھاندلی کے اوپر, اور اس سلسلے میں اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا مؤثر احتجاج ہے. اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے آپ صحیح طور پر سنڈے کو چیک کر سکیں گے, کیونکہ ادھر سے مریم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جی آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, وہی جو ان کی دھمکی آمیز گفتگو ہوتی ہے. اور میں تو ان کے بارے میں بہت کلیئر ہوں, ہمیشہ ہی بہت غصے میں خاتون ہے یہ, اور ویسے ہی اپنے طور پر جو غصے میں شخص ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ ان سے مجھے امید بھی یہی ہے کہ یہ اسی قسم کی حرکتیں کریں گی جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ غیر قانونی گرفتاریاں ہوں گی اور اس ٹائپ کی مار پیٹ آپ کو نظر آئے گی سڑکوں پر, لیکن اس کا امپیکٹ الٹا انہی کی حکومت کی خراب کارکردگی کی صورت میں ہوگا, کیونکہ ظاہر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ سارا تنقید کا جو مرکز ہے وہ خود یہی ان کی حکومت بنتی چلی جائے گی. تو یہ بیوقوفی ہے, لیکن یہ لوگ کریں گے. تو آپ دیکھیں سنڈے کو کافی امپورٹنٹ دن ہوگا, اس دن کافی حد تک آئیڈیا ہوگا کہ کتنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کیا 2 سال کی جدوجہد میں تھک گئے ہیں یا دوبارہ سے
ایک نئی جدوجہد کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.